सलाम। मेरा नाम पादरी परवेज़ सरोया है। मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए पैगाम के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के खूबसूरत बाबरकत पैगाम की तरफ बढ़ने से पहले, आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी हमारे न्यू प्रोग्राम्स हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वक्त तक आप पर पहुँचे और तमाम यूट्यूब का ख़ानदान बनकर, एक घराना बनकर, हर एक फर्द खुदा का कलाम एक दूसरे तक पहुँचाए। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आप सबको सलामती बख्श दे। तो आइए आज के पैगाम की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावंद ने मुझे आप सबके लिए दिया है। वो है मत्ती की इंजील, उसका 25 बाब, उसकी 31 आयत से लेकर 39 आयत तक पढ़ेंगे। जब इब्न आदम अपने जलाल में आएगा तो सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे। तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा और नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। कलाम खुदा के वसीला से हम सब बरकत पाए। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने इस वीडियो को सुन रहे हैं, सब मेरे साथ मिलकर बोले आमीन आमीन। आज की जो वीडियो है, इससे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, खुदा की बादशाही में ना दाखिल होने वाले लोग। उस वीडियो में हमने क्लियर किया था कि कौन कौन से लोग खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। आज का जो इसका पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है, उसमें देखेंगे कौन से लोग हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। वैसे तो मत्ती 7 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें सारे आसमान की बादशाही में दाखिल न होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मेरे अजीज़ों, आज का जो मैंने पैसेज, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आयात मुबारक मत्ती 25 बाब से पढ़ी है, वो ज़मीन की बात नहीं, आसमान की बात हो रही है। क्योंकि ये सब बातें उस वक्त होंगी जब हम रूह में होंगे, बदन में नहीं होंगे। सबसे पहले इसका जो राइटर है मुकद्दस मत्ती है, उसका थोड़ा सा रेफरेंस पेश करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मत्ती यूनानी नाम है,
اور اس کا جو لفظی مطلب ہے خدا کی بخشش۔ متی حلفئی کا بیٹا اور اس کا نام لاوی بھی ہے، محصول لینے والا تھا، اس کا گھرانہ کفرنہوم میں رہتا تھا۔ اور قرینقیاس اس کی جو انجیل ہے 60 اور 66 کے درمیان میں لکھی گئی۔ آج اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کون سے لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کون سے لوگ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، کون سے لوگ خدا کے حضور جائیں گے، کون سے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس کا فیصلہ زمین پر کرنا ہے، اس بدن کے وطن میں کرنا ہے، کیونکہ یہ جو وطن ہے، یہ جو زمین ہے، یہ ہمارے بدن کا وطن ہے، روح کا وطن نہیں ہے۔ روح کا وطن آسمان ہے، روح کا وطن آسمان ہے۔ آسمان سے آئی تھی اور آسمان پر ہی واپس جائے گی۔ تو یہ جو آج ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ خداوند نے خادمین کو بھی مخاطب کیا ہے، لوگوں کو بھی مخاطب کیا ہے، قبول کرنے والوں کو بھی مخاطب کیا ہے، نہ قبول کرنے والوں کو بھی مخالف کیا ہے، مخاطب کیا ہے۔ ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو مشن ازم کے چکروں میں اپنی پوری عمر گزار دیتے ہیں۔ مشن ازم میں گزارنے کے بعد جب خدا کی بادشاہی میں جاتے ہیں، خدا کے حضور جاتے ہیں، تو وہاں جا کر متی 16 باب کی 47 آیت میں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، پچھلے میں پڑھی تھی کہ اس کو بھیج، پیچھے میرے 5 بھائی ہیں، کہیں وہ بھی جلنے والی جگہ یعنی عذاب والی جگہ میں نہ آ جائے۔ یہ ان لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے، متی رسول پاک روح کے حوالے سے مخاطب کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں زمین پر اپنی زندگی کو دیکھیں پرکھیں۔ کلام خدا بدن کے وطن میں سکھا رہا ہے، خدا کا روح بدن کے وطن میں سکھا رہا ہے کہ یہ باتیں، یہ چیزیں جب اس بدن کے وطن کو چھوڑیں گے، روح کے وطن کی طرف جائیں گے، تو یہ چیزیں آسمان پر ہمارے سامنے پیش آئیں گی۔ ہم اپنی باتوں کا، اپنے اعمال کا جواب دیں گے۔ سو خداوند پھر بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ معاف کب کرتا ہے؟ جب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خداوند کے سامنے آتے ہیں، تب خداوند معاف کرتا ہے۔ اور متی کی انجیل اس کا 25 باب میں لکھا ہے، اس وقت ان سے کہے گا جب تم چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ اور آخری آیت میں لکھا ہے اور وہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے۔ کون؟ ناراست لوگ، اور راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ یہ خداوند آج سکھانا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو زمین پر اپنی جو زندگی ہے، اپنا جو طرز لائف ہے، اپنا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اپنا جو لائف سٹائل ہے، چیک کریں۔ ہر آدمی چیک کر سکتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ آیا میری لائف، میری زندگی اس کلام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آج سے سوچنا شروع کر دیں۔ جو میں نے 25 باب کا حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو جان لیجئے۔ اب اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اپنی زندگی پر غور نہیں کیا، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اگلا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جنہوں نے زمین پر اپنی زندگی خداوند کے قوانین کے مطابق، اس کلام کی باتوں کو سمجھتے ہوئے اگنور کرنے والوں کے لیے
آگے کیا خداوند کہتے ہیں اسی باب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر بائیں طرفہ سے کہا گیا اے معلوم میرے سامنے ہم اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے یہی کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں جیل میں تھا قید میں تھا تم میرے پاس نہ آئے۔ وہ بھی یہی جس طرح راست بازوں نے کہا ناراست بھی کہیں گے، اور ان کا بھی خداوند کا ان کے سامنے بھی یہی جواب ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے کلام خدا کے اندر، میرے خادم کو اگر کوئی ٹھنڈا گلاس پانی پلا دے تو اس کا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ سو بات آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی ہے۔ اب اگر آج بھی ہم بولی بسری کہانیوں میں الجھے رہے، آج بھی ان کہاوتوں میں الجھے رہے، آج بھی ان چیزوں میں الجھے رہے، تو میرے عزیزوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، خدا کی بادشاہی سے دور رہ جائیں گے۔ خدا کی بادشاہی ہم سے دور چلی جائے گی۔ زمین پر ہماری کتنی عیاشی ہو، زمین پر ہماری کتنی اچھی لائف ہو، کتنا سکھ ہو، کتنا سب کچھ ہو ہمارے پاس، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب ہم خدا کے پاس جائیں گے تو زمین کی کیلکولیشن جو زمینی زندگی ہے وہ ہماری کیلکولیشن ہوگی، وہاں سے ہماری کیلکولیشن سٹارٹ ہوگی زمین پر ہم نے کیا کیا ہے۔ اس لیے آج خادمین کے ذریعے، مبشرین کے ذریعے اور استاروں کے ذریعے خدا کسی نہ کسی طرح سے اپنا پیغام بھیج دیتا ہے۔ جیسے یوٹیوب آپ تک پہنچنے کا، آپ سے ملنے کا بڑا اچھا بہانہ ہے کہ ہم خدا کی اپنی بات، اپنے خدا کی بات، اپنے آقا کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں اور آپ اس سنتے ہیں اور آپ برکت پاتے ہیں۔ اس بات کے لیے شکر گزاری۔ میرے عزیزوں، سننا نہیں ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ میں اس واقعے کے بعد اس آیت اس حوالہ کو بند کروں گا، اس کلام کو بند کروں گا۔ ایک عورت تھی، اسے یسوع مسیح خواب میں ملی۔ یسوع مسیح نے کہا کل میں دوپہر کو تیرے گھر آؤں گا۔ یہ بڑی سننے کی بات ہے۔ اب اس نے بڑا گھر کو سجایا، اپنے گھر کی بڑی ڈیکوریشن کی، بڑا خوبصورت گھر کو بنایا، بڑا اچھا گھر کو بنایا۔ اسی دوران میں جب گھر کو بنا رہی تھی، اچھے اچھے کھانے تیار کر رہی تھی، ایک فقیر آیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو اس نے کہا آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج میرے خداوند میرے گھر میں دوپہر کے کھانے پر آ رہے ہیں۔ اسے کچھ نہیں دیا، ریجیکٹ کر کے برے الفاظ کر کے دوڑا دیا۔ ابھی وہ سیٹنگ کر رہی تھی کھانے کی، لگا رہی تھی ٹیبل، ایک اور فقیر آ گیا۔ ایک اور فقیر آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر، خدا کے نام پر کچھ دو۔ اس نے کہا آج کچھ نہیں ملے گا، آج دوپہر کے وقت میرے خداوند میرے گھر آ رہے ہیں، میرے آقا میرے گھر آ رہے ہیں، میرے مالک میرے گھر آ رہے ہیں، میرے ناصری میرے گھر، آج کچھ نہیں ملے گا۔ جب وہ سیٹنگ کر لی تو جب وہ تیسرا فقیر چلا گیا تو دوپہر ہو گئی، خداوند نہیں آئے، رات ہو گئی، خداوند نہیں آئے۔ اس کا کھانا یوں کا یوں پڑا ہے۔ رات کو وہ گہری نیند میں سو گئی۔ خواب میں خداوند یسوع مسیح اس سے ملے۔ اس نے کہا خداوند آپ تو آئے ہی نہیں، میں نے اتنی تیاری کی تھی، اتنا ارینجمنٹس کیا تھا، آپ آئے نہیں۔ اس نے کہا میں بیٹا 3 دفعہ تیرے گھر آیا تھا، تو نے مجھے تو دھکار دیا۔ سو آج اس مثال کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کئی دفعہ ہم پہچان نہیں سکتے، اصل اور نقل میں پہچان نہیں کر سکتے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ایک حوالہ میں آپ سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ مکاشفہ 22 باب اس کی 15، 14 اور 13 آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔
مگر کتے اور جادوگر، حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا باہر رہیں گے۔ تو آج کے کلام کے مطابق، آج کی آیت کے مطابق دائیں اور بائیں کا ذکر ہے، کیونکہ یہاں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ فیصلہ ہم نے زمین پر کرنا ہے۔ ہم دہنے جانا چاہتے ہیں یا بائیں جانا چاہتے ہیں؟ آسمان میں جانا چاہتے ہیں، خداوند کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، یا پتال میں، زمین میں جانا چاہتے ہیں؟ آگ میں جلنا چاہتے ہیں یا ابدی سکون چاہتے ہیں؟ آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ دیکھیے، کلام ہر ایک شخص کو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی طرفداری کرتا ہو، بیٹے کی طرفداری نہیں کرتا، فرشتوں کی طرفداری نہیں کرتا، خادموں کی طرفداری نہیں کرتا، نبیوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہے، تو کلام کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ متی 25 باب اس کی کسی 26 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے ان لعنتیوں سے کہا، آئے معلوم میرے سامنے سے، بائیں طرف آؤ سے اس آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو آج کلام خدا ہمیں کہہ رہا ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ میراث ملو جو تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی، تمہارے لیے تیار کی گئی، آپ کے لیے تیار کی گئی، میرے لیے تیار کی گئی۔ یہ دونوں چیزیں زمین پر ہمارے اختیار میں ہیں۔ میں نے کل کی ویڈیو میں عرض کیا تھا، دو راستے ہیں، ایک بہت کھلا راستہ ہے، ایک بہت سکڑا راستہ ہے۔ یہ زمین پر چوائس ہماری ہے، ہم کس راہ پر جانے کے، آسمان کی راہ یا جہنم کی راہ، پتال کی راہ، اتھاگڑے کی راہ، کون سی راہ؟ اس لیے میرے عزیزوں، اتنی بڑی بادشاہت سے کہیں ہم غافل نہ رہ جائیں، دنیا کے چکروں میں، دنیا کی ان بھولی بسری کہانیوں کے چکروں میں کہیں خدا کی بادشاہت سے دور نہ چلے جائیں، ایسا نہ کہ وہاں پر بھی ہمیں جلنا پڑے۔ تو عزیزو، آج کی ویڈیو سے میں امید کرتا ہوں آپ نے برکت پائی ہوگی، اور آپ کی بھی آج کی ویڈیو آپ کو بہت برکت دے گی۔ اگر آپ صرف کلام کو سنیں نہ، تو اس پر عمل بھی کرنا سیکھ لیں۔ آج اس پر عمل کرنا سیکھ لیں۔ اگر ہم نے عمل کرنا سیکھ لیا، اگر ہم نے کلام کو پہن لیا، کلام کو اپنے اندر جگہ دے دی، تو ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ ہماری زندگی، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے ارادے، سب کچھ بدل جائے گا، اگر ہم کلام خدا کو اپنے دل میں اتاریں۔ تو خدا ہماری سے آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ ایک نئے پیغام کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، God bless you all of you۔